السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 73۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ لفظی ترجمہ۔ اور از جب، قلنا ہم نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، هذه القریہ اس بستی میں، ادخلوا هذه القریہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس یا اور، کلو تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے بھی، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت، فکلو اور تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو، رغدن با فراغت، فکلو منہا حیث شئتم رغدن اور اس میں سے جہاں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ۔ منہا ہا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے ضمیر ہے جس کا مرجع ہذہ القریہ ہے کہ اس بستی میں سے جس میں تم داخل ہو جاؤ، اس میں سے تم جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور ادخلوا داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں یا صدر دروازے میں، سجدن اطاعت کرتے ہوئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور صدر دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو، اور قولو کہو، حطۃ کے بوجھ ہلکے کیے جائیں۔ یہ حطۃ پورے جملے کی قائم مقامی کرنے والا ایک لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے بوجھ ہلکے کیے جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بوجھ ہلکے کیے جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نغفر لکم، نغفر معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہیں، خطایا خطائیں، کم تمہاری، اور قولو کہو، حطۃ کے بوجھ ہلکے کیے جائیں، نغفر ہم بخش دیں گے یا معاف کر دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وقولو حطۃ نغفر لکم خطایاکم اور کہو کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ضرور، نزید زیادہ کریں گے، ہم زیادہ کریں گے، سنزید ہم ضرور اور بھی زیادہ کریں گے یا زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، المحسنین
एहसान करने वालों को, वसनज़ीदुल मोहसिनीन, और एहसान करने वालों को हम ज़रूर और भी ज़्यादा देंगे। अब तफसीली तर्जमा और ग्रामर। व ये हर्फ आतिफ है, इसके माने होते हैं और। इज़ ये इसम है, और अस्मा में से जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनमें ये ज़र्फ़ है। ज़रूफ़ वो अस्मा होते हैं जिनमें किसी काम का वक्त या उसकी जगह बताई जाए। तो यहाँ पर ये ज़माने के लिए है, और इससे पहले एक फ़ेल उसको रू का फ़ेल महज़ूफ़ होता है कि तुम याद करो उस वक्त को जब। कुलना हमने कहा। कुलना ये फ़ेल माजी मारूफ़ है। काला यकूल इसका, काला यकूल कौलन ये इसका फ़ेल है। काला माजी यकूल फ़ेल मुज़ारे, कौलन मस्दर, इसके माने होते हैं बात करना। और इसी से जो कौल मस्दर है वो इसम के मानों में भी आता है। कौल और मकाल दोनों अल्फाज जो हैं हम माना है, एक ही माना है दोनों का। इनके माने बात या कलाम या एक कलाम के होते हैं। तो उसी से काला से जब हम गर्दान करें, काला पहला सीगा होगा फ़ेल माजी का, और कुलना फ़ेल माजी का आखिरी सीगा है, 14वां सीगा फ़ेल माजी मारूफ़। और इसके अंदर जो ना है वो ज़मीर जमा मुतकल्लिम है जो इसका फ़ाइल बनती है। कुलना हमने कहा। ना ज़मीर है जो मरफू है, मुत्तसिल है और जमा मुतकल्लिम का सीगा है, और ये फ़ाइल बन रही है। ये फ़ेल और फ़ाइल मिलकर एक जुमला बनाते हैं। और कुलना फ़ेल और फ़ाइल दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। वइज़ कुलना, और जब हमने कहा, उदखुलू के दाखिल हो जाओ, ये फ़ेल अमर है। दाखला दाल खैं खा लाम इसका मादा है, और ये फ़ेल अमर मारूफ़ है। फ़ेल की किस्में 3 ही हैं अरबी ज़ुबान में, या 4 कह सकते हैं। एक फ़ेल माजी, एक फ़ेल मुज़ारे, और एक फ़ेल अमर, और एक फ़ेल नहीं। तो यही किस्में हैं। उनमें से फ़ेल अमर है उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ। फ़ेल अमर में हमेशा फ़ाइल जो है वो मुखातिब का सीगा ही होता है, सिवाय इसके कि गायब या मुतकल्लिम को भी फ़ेल अमर बनाया जाता है, उसके साथ एक लाम का इजाफ़ा करके उसको फ़ेल अमर बनाया जाता है, और उसका तर्जमा किया जाता है चाहिए कि हम करें या चाहिए कि वो करें। लेकिन मुखातिब के सीगे में ऐसी कोई चीज़ दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ एक ख़ास तब्दीली के साथ उसको फ़ेल मुज़ारे को फ़ेल अमर बना दिया जाता है। तो यदखुलूना असल में तदखुलूना मुखातिब का सीगा है, उससे उदखुलू फ़ेल अमर बना है। किसी वक्त हम तफसील से देखेंगे कि कैसे फ़ेल मुज़ारे से फ़ेल अमर बनता है और क्या तब्दीलियाँ उसके नतीजे में होती हैं। तो यहाँ पर हमज़ा के साथ इसको पढ़ेंगे, क्योंकि पहला हरफ इसका साकिन है, तो हमज़ा ये वसली कहलाता है। जब दरमियान में आए तो ये गिर जाता है, लेकिन उसकी कायम मुकामी करने वाला अलिफ मौजूद रहता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं वाइज़ कुल नदखुलू, तो यहाँ अलिफ को या हमज़े को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आगाज़ ही इसी लफ्ज़ से किया जाए तो फिर इस हमज़े को या अलिफ को हरकत देकर पढ़ा जाता है। और हरकत देने का उसूल ये है कि इसके बाद जो वाक़े होने वाला हर्फ होता है वो तो फ़ा कलिमा होता है, और फ़ा कलिमा जो है उसके बाद ऐन कलिमा, दरमियान वाला कलिमा जो हरकत रखता है, अगर उस पर ज़म्मा या पेश हो तो इस हमज़े को पेश दी जाती है, उदखुलू पढ़ा जाता है। और अगर इस पे ज़बर या ज़ेर हो तो फिर ज़ेर देकर इस हमज़े को पढ़ा जाता है, जैसे इज़रिब। उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ,
تو یہ فعل امر معروف ہے اور اس کے اندر ضمیر واحد مذکر غائب موجود ہے، اور وہ ضمیر جو ہے اس کا فاعل بنتی ہے جو فاعل مرفوع ہے۔ تو مخاطب کے صیغے میں مخاطب، یہ غائب غلط لکھا گیا ہے، اس کو مخاطب سمجھا جائے، ضمیر واحد مذکر مخاطب یہاں موجود ہے یا حاضر موجود ہے۔ تو ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، تم اسی ضمیر کا ترجمہ ہے۔ ادخلو داخلہ یدخلو سے بنا ہے، اس کا جو مادہ ہے دال خا لام ہے، فعل ماضی داخلہ، فعل مضارع یدخلو، یہ بھی اعراب لکھنے میں غلطی ہو گئی، دخولاً، اور داخل المکان و نحوہ وفیہ، داخل ہونا یا اندر ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی ہوتے ہیں اندر جانے کی کوشش کرنا، اور اسی سے باب فعال میں بھی فعل بنتا ہے، ایک حمزہ شروع میں زائد کر کے ادخلا، یہ بھی فعل ماضی ہے، اور ادخلہ المکان و نحوہ وفیہ، کسی کو داخل کرنا۔ ادخلو ہذہ القریۃ، اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ۔ ہذہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، ذالک دور کے لیے، اور اس کا مشار الیہ القریۃ ہے۔ تو اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ۔ القریہ اسم ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس اشارے کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور یہ قریہ جو ہے مفعول فی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے ہم مفعول فی میں ہمیشہ فی والا مفہوم شامل ہوتا ہے، تو اس میں بھی بستی میں والا جو مفہوم ہے یہ ترجمہ اسی مفہوم کا ہے، اور اس کی علامت کے طور پہ اس کو آخر میں نصب دی جاتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ مفعول فی ہے، مفعول ہے اور اس کے اندر کام ہوتا ہے۔ تو اس بستی میں داخل ہونے کا عمل اس بستی میں ہے۔ تو وَادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ۔ القریہ جو ہے اس کی جمع قریات اور قرن، دو جمع آتی ہیں۔ قریہ کے معنی بستی، شہر، ٹھہرنے کی جگہ، کوئی آبادی، یا ہر وہ جگہ جہاں مکانات اکٹھے بنے ہوئے ہوں اور وہاں ٹھہرنے کا انتظام ہو، تو اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ تو ادخلوا هذه القریۃ، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہ بھی حرف عاطف ہے، اس کا ترجمہ آیت میں اور کیا گیا ہے، یہ ایک دوسرے کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس کا اصل ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ پس ہوتا ہے، یعنی ایک کام کے فوراً بعد کوئی اور کام، اس کے لیے فا کا جو حرف ہے وہ حرف عاطف کے طور پہ آتا ہے۔ کلو، یہ فعل امر ہے، کھاؤ، اور کھاؤ، تم کھاؤ، فعل امر معروف ہے، اور ضمیر جمع مذکر مخاطب اس میں فاعل بن رہی ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ضمیر اس کا فاعل بننے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن ضمیریں جو ہیں ان پہ کوئی ظاہری علامتیں نہیں ہوتیں، ان پہ اعراب محلی ہوتے ہیں، تو لیکن اس کو مرفوع ہی کہیں گے۔ فَقُلُوا، پس تم کھاؤ، کلو کا مادہ حمزہ کاف لام ہے، اکالا فعل ماضی، یا کلو فعل مضارع، اکلن یہ مصدر ہے، اس سے اسم فاعل آکل بنے گا۔ ایک حمزہ شروع میں داخل کیا گیا، شروع میں جو اس کا اصل حمزہ ہے وہ ہے، اور فاعل میں جو فاعل کا الف ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو کر آکلن اسم فاعل بنتا ہے، کھانے والا اس کا ترجمہ ہے، کوئی چیز کھانے والا، جو کھائے اس کو آکل کہتے ہیں، اور اس سے مفعول معقول آتا ہے، مفعول کا وزن بنتا ہے، حمزہ کاف لام اور میم اور واو اس میں زائد ہیں، حمزہ کاف لام اصلی حروف ہیں، تو معقول کھائی جانے والی چیز، کوئی بھی کھانا۔ اکل الطعام اکلن جب یہ فعل کے طور پہ آتا ہے
تو اس کا معنی ہے کھانا کھانا، اور اسی سے اوکل اور اکل دونوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اکلھا دائمن، تو اس کی جمع آکال ہے، پھل کے معنوں میں بھی آتا ہے اور وسیع رزق کے طور پہ بھی آتا ہے۔ کلو فعل امر ہے، اسی سے تم کھاؤ، اس میں حمزہ جو شروع کا ہے وہ گر چکا ہے، او کلو بھی بن سکتا ہے اور کلو بھی، تو عام طور پہ کلو کہا جاتا ہے۔ کلو تم کھاؤ، منہا اس میں سے، اس بستی میں سے، من حرف جار ہے اور اس کا ترجمہ ہے میں سے، ہا ضمیر ہے جس کا معنی ہے اس، اور یہ ہا کی ضمیر قریہ کے لیے ہے، اور اس سے مراد اس بستی میں سے، اور تم اس بستی میں سے کھاؤ، یہ ہا ضمیر واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے، لیکن ظاہری اعراب نہیں ہوں گے کیونکہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں، یعنی کہ جر کے موقع پہ آنے والا لفظ، اس کے محل پہ آنے والا لفظ وہ محلی اعراب رکھتا ہے۔ من ہا حیثو شئتم، حیثو یہ ظرف ہے، اسم ہے، اسماء میں سے یہ ظرف ہے، اس کے معنی ہیں جہاں سے بھی، اور یہ مبنی ہے اور یہ بھی محلاً منصوب ہے۔ اب یہاں اس پہ جو پیش یا ضمہ ہے وہ اعراب کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ بنا کی علامت ہوتی ہے، مبنی ہوتا ہے، اور مفرد ہونے کی صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے، جب اس کو مضاف بنا دیا جائے تو پھر یہ مورب ہو جاتا ہے، پھر حیسا، حیسے، حیسو تینوں اعراب ظاہری طور پہ اس پہ آ جاتے ہیں، لیکن جہاں یہ مفرد استعمال ہو وہاں یہ مبنی ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کے آخر میں پیش آتی ہے۔ یہاں بھی یہ محلاً منصوب ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، لیکن اعراب کی کوئی ظاہری علامت اس پہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے۔ مبنی اسماء میں آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہ کسی اعراب کے محل پر، جگہ پر استعمال ہونے کی وجہ سے وہ ان کے اعراب شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ منصوب ہے لیکن اعراب اس کے محلی ہیں۔ تو حیثو ایک اسم ہے اور یہ ظرف مکان کے طور پہ آتا ہے عام طور پر، اور جملوں کی طرف مضاف ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے، اور معنی ہوتے ہیں جہاں یا جس جگہ یا چونکہ، اور کبھی کبھی حیثو کے ساتھ ما کا اضافہ بھی ہوتا ہے، اسے ما کافہ کہتے ہیں، اور اس وقت اس میں شرط والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب شرط کے طور پہ یہ حیث و ما آتا ہے تو دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، جیسے حیث ما تذهب اذهب، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے میں بھی وہاں جاؤں گا، اور کبھی ظرف زمان بھی ہوتا ہے بمعنی جب اور جس وقت، جیسے شاعر کے قول میں حیث ما تستقم یقدر لک اللہ نجاحا فی غابر الارمان، تو اس میں حیث ما جو ہے وہ زمانے کے لیے ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح بے حیثو بھی آتا ہے، یعنی با اعتبار، با لحاظ، یا اس طرح کے، اور بحیث و ان بھی آتا ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے اس طور پر کہ، یا اس حیثیت سے کہ، اور من حیث و بھی استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے جہاں سے، اس آیت میں بھی اسی طرح سے استعمال ہوا ہے۔ من حیث و ان بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح پر کہ، جس کا ترجمہ ہے اس طرح پر کہ، یا اس حیثیت سے کہ، تو یہاں پر منہا حیث شئتم آیا ہے جہاں سے بھی تم چاہو، شئتم تم چاہو، شئتم فعل امر ہے، اور فعل امر میں
فاعل اس کا شامل ہوتا ہے. یہاں پر یہ فعل ماضی غلط، شئتم فعل ماضی ہے، میں فعل امر کہہ گیا ہوں جو درست نہیں ہے. شئتم فعل ماضی ہے، اس کے معنی ہیں چاہو، تم نے چاہا، لیکن ہے من حیث شئتم جہاں سے تم چاہو. اور یہ اس کے اندر ضمیر جمع مذکر مخاطب اس کا فاعل بن رہی ہے. شاء یشاء، اس کا فعل ماضی شاء آتا ہے، فعل مضارع یشاء، مصدر شیئن، اور اسم کے طور پہ بھی شیئن آتا ہے. اور اسم فاعل بنائیں تو شاءن اسے بنے گا، فاعلن کا وزن ہے لیکن تبدیلی ہو کر یا جو ہے وہ اس میں گر جاتی ہے اور اس کا مفعول مشیئن بنتا ہے. شاء یشاء شیئن کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، چاہنا، تمنا کرنا یا مقدر کرنا. جیسے کہتے ہیں ما شاء اللہ ہو، تعجب کے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ بات بہت خوب ہے اور اللہ کے ارادہ اور تقدیر سے ہے. من حیثو منہا حیثو شئتم جہاں سے تم چاہو، تو حیثو مضاف اور یہ شئتم کا جملہ مضاف الیہ بن رہا ہے. رغدن با فراغت، یہ بھی اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے اور یہاں پر حال بن رہا ہے. جو منصوبات ہیں ان میں مفعول آتے ہیں اور مفاعیل کے بعد 5 قسم کے مفعول ہیں اور حال بھی ان میں سے آتا ہے. بعض چیزیں ہم الگ الگ سے پڑھ چکے ہیں، کسی وقت ہم وہ تفصیل بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے منصوبات ہیں. ان کی کل تعداد 11 بنتی ہے، کل قسمیں 11 بنتی ہیں، ان میں سے ایک حال بھی ہے. تو جو اسم کہیں کسی فعل کی، کسی شخص کی، کسی کام کی حالت کو بیان کرے اسے حال کہا جاتا ہے. تو راگادن بھی یہاں حال کے طور پہ ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے. وہ کھانا کس طور پہ کھاؤ، اس صورت میں، اس حالت میں کہ وہ با فراغت ہو. اور یہ راگودا یارگودو راگادن و راگادتن اس کا فعل آتا ہے. اسی طرح راگیدہ یارگادو راگدن و راگادن بھی اس سے فعل استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف ابواب میں ایک ہی مادے سے فعل استعمال ہوتے ہیں. اور راگیدہ العیش اور راگدن کے معنی ہیں زندگی کا خوشگوار ہونا، آسودہ ہونا اور فراخ ہونا. راگادن فراخی کو کہتے ہیں، یا فراخ اور آرام دہ زندگی یا آسودہ حالی. قرآن مجید میں آیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ تم اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ. اسی طرح سے ہوا فی رغد من العیش، وہ آسودہ زندگی گزار رہا ہے. عیشۃ رغدن اس کے معنی ہیں خوشحالی کی زندگی یا آسودہ زندگی. آگے آیت میں وقت چونکہ زیادہ اب لگ جائے گا، اس لیے آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے گرامر کی کچھ باتیں پڑھیں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے اسم معرب اور اس کے اعراب کی اقسام پڑھی تھیں. وہ اس میں تفصیل سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسم کے 3 قسم کے اعراب رفع، نصب اور جر ہیں، اور یہ اعراب کبھی حرکت سے آتے ہیں، کبھی حرف کے ذریعے آتے ہیں، کبھی لفظی اور کبھی تقدیری ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے مختلف 12 قسمیں بنتی تھیں جو ہم الگ الگ مثالوں کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور ان کو یہاں سے دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. آج ہم صرف یہ آخری حصہ دیکھیں گے کہ ان کے جو قواعد ہیں وہ کیا ہیں. گزشتہ سبق میں یہ چیزیں ہم نہیں پڑھ سکے تھے. تو یہ ہم نے جو مختلف مثالیں پڑھیں ان میں اسماء ستہ سے مراد ابن، اخن، فمن، ہمن، حنن اور زو، یہ 6 اسماء ہیں. 6 کو کہتے ہیں. تو 6 اسماء، ان کے اعراب کیسے آئیں گے یہ بیان ہو رہا ہے کہ اسماء 6. اسی طرح جمع مذکر سالم جو یہ 12 نمبر پہ بیان ہوا، اس میں
اور تثنیہ جو ہم نے تثنیہ پڑھا تھا، یہ کلا، کلتا، اسنان، اسنتان، یہ تثنیہ کے کلمات ہیں، یا اسی طرح سے کسی ایک لفظ سے تثنیہ جب بنایا جاتا ہے، ایک اسم کی تثنیہ آتی ہے، تو اس میں بھی یہ تثنیہ کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں، اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور یعنی حرف کے ذریعے ان کے اعراب آتے ہیں۔ باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ تو اسماء ستہ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ اسم مقصور، ہم نے اسم مقصور کی مثالیں بھی پڑھی تھیں۔ یہ اسم مقصور ہے، جیسے الفتح، اور اسی طرح سے مضاف الی یا۔ تو اسم مقصور اور مضاف الی یا کی طرف جو اسم مضاف بنا دیا جائے، ان کا تینوں حالتوں میں اعراب، تینوں حالتوں میں، اور اسم منقوص کی ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ اسم منقوص ہے، جیسے جال قاضی، یہ منقوص اس کو کہتے ہیں، آخر میں یا کی حرکت اس کی گر جاتی ہے، تو آخر میں اگر یا آتی ہے اور تو اس کی حرکت عام طور پہ گرا دی جاتی ہے، تو ان کے اعراب یعنی اسم مقصور مضاف الی یا کا تینوں حالتوں میں، اور اسم منقوص کا حالت رفعی اور جری میں۔ نصب میں تو ظاہر علامت اس پہ آئے گی، لیکن رفعی اور جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی یا کا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، کوئی ظاہری علامت اس کی نہیں ہوتی۔ اور جبکہ اسم منقوص کا حالت نصبی میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی یا کا حالت نصبی اور جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تو لفظی اور تقدیری دو قسمیں بن گئیں، تقدیری وہ جو سامنے نظر نہیں آتا، اور لفظی وہ جو سامنے نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کون سے اسم پر اعراب کس طرح سے آتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم فعل کے اعراب بھی پڑھیں گے، تو اگر اسم کے اعراب کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو تمام اسماء کے اعراب کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کسی لفظ کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں یا اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اسماء ستہ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ اسم مقصور اور مضاف الی یا کا تینوں حالتوں میں، اور اسم منقوص کا حالت رفعی اور جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی یا کا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی ظاہر نظر نہیں آتا۔ جبکہ اسم منقوص کا حالت نصبی میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی یا کا حالت نصبی اور جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔